क्योंकि हम इधर हमें जगह चाहिए, ठीक है, तो दरवाजा बंद कर दो, थोड़ी इधर भी जगह एकदम कोने में चले जाएंगे तो भी ठीक, बस इतना इसी वाला नहीं चाहिए। अरे रुक जाओ, थोड़ा सा इधर आइए, बहुत ज्यादा उधर लगी जगह, इधर आइए, इधर आइए, बस ये सही है, रुक जाओ, ऑन करके जाना है कैमरा में, वहाँ बटन कुछ बताओ कहाँ से ऑन होता है। रिकॉर्ड ऑन करके जाओ, हो गया, थोड़ा सा चेयर से घुमाइए, ठीक है, चलो चलो चलिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। आप हजरात अपने माइक म्यूट कर लीजिए, इसलिए कि 2 रोज आप लोगों ने हमारे जरिए से बोर्ड को ढाल बनाकर बहुत सारे हमले से, हजरत माइक ऑन कर लीजिए हजरत, ठीक है चलिए, जिसमें बोर्ड के ऊपर निज़ाम और निसाब और मनहज को लेकर के 2 रोज काफ़ी भुलभुलैयों में हमने आपको घुमाया है। कभी जो है इश्तराकियत और जो है सरमायादारी के पगडंडियों पे ले गए हैं, तो कभी जमहूरियत के रंदों के नीचे खूब छीला है ना, वो अल्लामा इकबाल का शेर, मियाँ नज्जार भी छीले गए साथ, बहुत ही तेज हैं यूरोप के रंदे। तो मगरिबियत किस किस अंदाज से, किस किस निज़ाम से हमारे दरमियान में मौजूद है और उससे हमें नबुर्द आज़मा होना है। इस सिलसिले में 2 रोज काफ़ी इस उन्वान पर बात हुई, बल्कि कल इख्तिताम में एक अच्छी बात भी सामने आई कि उस वक्त जनाब मुफ्ती साजिद साहब की शमूलियत हो गई और मुफ्ती साजिद साहब से की ज़बानी पता चला कि जिन अनावीन का तस्करा हम कर रहे थे, यानी हम सिर्फ तारुफी हद तक तस्करा कर रहे थे कि किंडरगार्टन जो मेथड है और इसी तरह से फ्रोबेल का जो प्लान है वही किंडरगार्टन ही है, और मैरियाना मॉन्टेसरी का जो प्लान है, ये सारे जो जर्मनी में मंसूबे जो शुरू हुए थे, मुफ्ती साजिद साहब ने उन जगहों पे जाकर के उनका मुशाहिदा किया है, वहाँ से वो ब्लॉक्स भी लाए जिनको हम कह रहे थे। तो हमने हजरत से दरख्वास्त किया कि अपनी क्लासों में कोई एक मौका निकाल करके वो इन अनावीन को आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं और इसका मुज़ाकरा हो जाए तो बहुत मुफीद आपके लिए और साबित होगा। आप अपने वादे के मुताबिक इंशाल्लाह आज एक हदिया आपको देने जा रहे हैं। हदिया ये इस माने में नहीं कि कोई बहुत अहम बात हम आपसे कहने जा रहे हैं, हदिया इस माने में कि हम अपनी मेहनत आपको देने जा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपके पास जो जज्बा है, जो सलाहियत है, उस जज्बे और सलाहियत का इस्तेमाल करते हुए आप इस हदिये को आवाम के लिए और अपने से जुड़े हुए लोगों के लिए इस्तेमाल करेंगे। मेरी मुराद है इस्लामी निज़ाम तालीम की तारीख का पावर पॉइंट आज है आपके सामने। यूँ तो उसके अंदर हमने बहुत मुख्तसर स्लाइडें जब रखी हैं तो 46 बनी है वो, और आज देखते हैं कितनी कवर हो जाएंगी। उसके 3 हिस्से हैं, एक तो निज़ाम तालीम की असास, दूसरा हिस्सा है निज़ाम तालीम की इब्तदाई दौर की तारीख, और तीसरा हिस्सा है कि इब्तदाई दौर में जो मकतबों का निज़ाम कायम किया गया था, और वो बहुत अहम हिस्सा है। ये तीसरा हिस्सा में लगता तो नहीं कि आज आ पाएगा, अगले हफ्ते इंशाल्लाह पीर के दिन आएगा, क्योंकि आप अभी हमने जैसा अर्ज किया कि अगला हफ्ता बहुत ही क्रूशियल हमारे लिए, वही इम्पॉर्टेंट समझ लीजिए कि हम लोग जो हैं एक अपनी तरबियत के आला सतह पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि उसके बाद फरवरी वाले हफ्ते के अंदर मुज़ाकरात और आमुख्ता यानी रिविजन्स शुरू हो जाएंगे, क्वेश्चन बैंक्स दिए जाने शुरू हो जाएंगे, ताकि जो है जो चीज़ें आपने सीखी हैं उसको आप फिर से असर नो ताज़ा कर लें। और फिर 4 फरवरी को जब ख़त्म होना है तो फिर यानी ख़त्म होने का मतलब पहला मरहला मुकम्मल होना है, तो उसमें कुछ चीज़ें चेक होनी है, कुछ चीज़ें मालूम करनी है आपसे, ताकि सर्टिफिकेट देने की अहलियत मालूम हो सके। तो अगला हफ्ता बड़ा अहम है।
اور اس میں ایک چیز آپ کے ذہن میں تو ویسے کئی موضوعات ہیں جس پر آپ سننا چاہتے ہیں، تربیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم نے نوٹ بھی کر لیا ہے. یہاں تک کہ مذاکرے میں ہم نے یہ بات بھی پیش کر دی ہے کہ کوئی ایسا اگلے مرحلے میں یعنی 40 دن کے بعد والے مرحلے میں جو احباب آئیں گے وہاں پر انشاءاللہ امید ہے کہ سبھی آنا چاہیں گے. اور وقت کے بارے میں بھی مذاکرہ ہو جائے گا، آپ سے ہی مذاکرہ ہو جائے گا کہ کون اگلے 40 دن کے بعد وقت کون سا رہے گا، صبح کا رہے گا کہ شام کا رہے گا، ہفتے میں روزانہ 4 کلاسیں رہیں گی یا یہ کہ ہر دن 2 کلاس کر کے اس کو کور کیا جائے گا، کون سا وقت رہے گا یہ آپ طے کریں گے تاکہ آپ کی سہولت کو دیکھ کر کے بھرپور آپ کو فائدہ پہنچایا جائے گا. تو اس میں ہم نے مذاکرے میں بھی بات شامل کی کہ ہاں آپ میں سے بہت سارے احباب تو ماشاءاللہ کمپیوٹر کے معاملے میں ہم سب سے بہت ہی ایکسپرٹ ہیں، بعض تو ہمارے ماشاءاللہ شاگردان بھی ہیں جو اس معاملے میں ہمارے استاد ہو چکے ہیں وہ. لیکن آپ میں سے کئی احباب ایسے ہوں گے جو اردو میں پاور پوائنٹ بنانا سیکھنا چاہتے ہیں، جیسا کہ ایک مشورے میں بات آئی بھی تھی. تو ہم الگ سے کیوں پروفیشنل کورس شروع کریں، یہی ہے اسی کے ذریعے سے آپ کو کم سے کم 3 چیزیں سکھا دی جائیں. ایک تو آن لائن کلاس کیسے لی جاتی ہے، بچوں کو پڑھانا ہو، تجوید پڑھانا ہو. دوسرے اسمارٹ کلاسز ہینڈل کیسے ہوں گی. تیسرے جو ہے وہ اگر کسی ادارے میں آپ جا رہے ہیں اور وہاں پر آپ کو روبوٹ ٹیچر مل گیا، کیونکہ اب وہ بھی آپ کو فیس کرنا ہے تو اس کے بارے میں بھی جاننا ہے. روبوٹک ٹیچر جو ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ساتھ روبوٹ آ کر کے پڑھا رہا ہے اور بچوں کا سوال کا جواب بھی دے رہا ہے. بنگلور میں اس کا ایکسپریمنٹ ہو چکا ہے. تو اگر روبوٹک کمپیوٹر سے آپ کا واسطہ پڑ گیا تو پھر آپ اسے کیسے ہینڈل کریں گے، یہ بھی آنا چاہیے آپ کو. ایسے ہی پاور پوائنٹ بنانے کے لیے آسانی سے کیسے بنا سکتے ہیں. تو اگلے مرحلے میں یہ چیز بھی شامل کرنی ہے. تو یہ سارے کے سارے مذاکرات اگلے ہفتے سے شروع ہو جائیں گے. اس لیے یہ والا عنوان آج کا عنوان. پھر ایک اور وعدہ کیا ہوا عنوان وہ جو ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور نظریہ ہے جو مینجمنٹ اور نفسیات کے ایک اور نظریے سے بہت ہی اونچا ہے، مگر اسے لوگ آج جوہری ونڈو یعنی جوزف ہیرنگم کے نام سے دنیا جانتی ہے. جیسے میسلو کی تھیوری بتایا ہم نے، اسی طرح سے جوہری ونڈو کے نام سے دنیا اسے جانتی ہے. ہمیں اسے بھی جاننا چاہیے اور بہت ہی اہم سبق ہے. اگلے ہفتے انشاءاللہ وہ دونوں ہم کور کریں گے. تو چلیے آئیے ہم آج کا عنوان شروع کرتے ہیں اسکرین شیئرنگ کے ساتھ. اور جیسا کہ بتایا کہ بعد میں یہ پاور پوائنٹ آپ کو دے دیں گے، آپ اپنے انداز سے جہاں چاہیں جس طرح سے چاہیں آپ استعمال کریں. اسکرین نظر آ رہی ہے مولانا صغیر صاحب؟ جی نظر آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب. جی الحمدللہ ٹھیک ہے. آئیے بات کو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے کریمانہ اوصاف کے ساتھ قلم کے ذریعے سے ہمیں ایک تکریم بخشی اور اس قلم اس ذریعے کا استعمال کر کے انسانیت روز بروز خلافت الہیہ کو اپنی نمائندگی کے ذریعے سے صحیح ثابت کرتی چلی جا رہی ہے. اس خلافت الہیہ میں محض قلم اور زبان کی نمائندگی نہیں بلکہ اعمال کے ذریعے سے بندگان خدا کو خدا سے جوڑنے کا جو کردار ہے، کام ہے، اس کام اور اس کردار کو اسلامی نظام سے ہم جانتے اور سمجھتے. اسلامی نظام اپنے اندر سب کچھ سموئے ہوئے ہے. دنیا سے گزرتا ہوا راستہ جو صراط مستقیم کی طرف ہمیں لے جاتا ہے، صبح و شام ہم اس کی تمنا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. نہ صرف تمنا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، بلکہ صبح و شام سے لے کر کے 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کے ساتھ، اس کے پہلے کی سنتیں اور بعد کی سنتیں اور نوافل کی پابندی کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو 48 مرتبہ ہم رب العزت سے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم کی ہم دعا کرتے ہیں اور اس کے لیے تگ و دو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہمیں یہ مشن بھی دے دیا جاتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. یہ نیابت اور یہ خلافت کا معاملہ حسنہ کے ساتھ دنیا میں جاری رہے اور حسنہ کے ساتھ آخرت میں اختتام پذیر رہے. اس پورے نظام کو برپا کرنے کی جو اساس ہے، جو ریڑھ کی ہڈی ہے، جو قیم چیز ہے، وہ ہے تعلیم اور تعلیم کا نظام. تو اسلامی نظام تعلیم میں اس کی اساس کیا ہے، بنیاد کیا ہے
اور ابتدائی دور میں یہ نظام کیا تھا، اس عنوان پر انشاءاللہ آج آنے والے لمحات کے اندر ہم لوگ گفتگو کریں گے۔ اس کے ہم نے 3 حصے بنا رکھے ہیں۔ ان 3 حصوں میں سے پہلا حصہ یہ ہے کہ اسلامی نظام تعلیم کی اساس کیا ہے، کن اساس کے اوپر اسلامی نظام تعلیم کا کریکولم اور نصاب تیار کیا جاتا ہے۔ دوسرا کہ اس اساس میں کی تاریخ کیا ہے اور اساس کس طریقے سے مستحکم ہوئی ہے اور کہاں سے یہ چیزیں ہمیں ملی ہیں، اس کے بارے میں ہم عام طور پر گفتگو کرتے ہیں، اور انشاءاللہ دوسرا حصہ اس پر مشتمل ہوگا۔ تیسرا جو بہت اہم حصہ ہوگا، جو سب سے بڑا سبق ہمیں حاصل کرنے کا ہوگا، جیسا کہ گزشتہ 2 روز کی کلاسوں میں آنے والے حالات کے خدشات کو کئی انداز سے پیش کرنے کی کوشش کی گئی، ان حالات کو بھی سامنے رکھیں اور دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مکاتب کے اہتمام اور اس کے اصول و ضوابط کو رکھیں تو کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے کہ اتنا منظم مکتب دور نبوی میں موجود تھا اور آج کئی جگہوں پر ہم مکاتب چلانے کے باوجود بھی ہم منظم نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اللہ کرے کہ بات اللہ اچھی طرح سے کہلوائے اور لوگوں تک اچھی طرح سے پہنچے اور خود بھی عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی چیز جو اس کے اندر ہمیں لانی ہے، اور یہ 3 زمروں کے اندر ہم اسے پیش کرنا چاہیں گے، ہم کہ نمبر 1، جیسا کہ ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اس کے تحت 3 ادوار پر غور ہم کریں تو ہمارے لیے اسلامی نظام تعلیم پوری طرح سے کھل کر کے آ جاتا ہے۔ وہ ہے پہلا دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ دور تھا جس میں شریعت تشکیل پا رہی تھی اور شریعت کے اصول و ضوابط عملی طور پر ہمیں دیے جا رہے تھے، اس کی شرح ہو رہی تھی، اس کی تفسیر ہو رہی تھی۔ کوئی بھی معاملہ ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف رجوع کرتے اور وحی کی شکل میں وہ شرح و تفسیر مل جایا کرتی تھی۔ اس کے بعد آپ کے عکس پر نقش یعنی صحابہ کرام کے دور میں اس کی تعمیل ہوئی اور اس کی تبلیغ ہوئی۔ صحابہ کرام نے ہر اس عمل کو انجام دیا جس عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اور اتنی سنت کی پابندی کی کہ یہاں تک کہ راستہ گزرتے ہوئے اگر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ کا انتخاب فرمایا استنجا کرنے کے لیے تو صحابی رسول نے اس کی عمل میں اس جگہ پر اپنے آپ کو بیٹھ کر کے اس سنت کو پورا کیا۔ تو یہ تعمیل ایسی تھی کہ جس تعمیل کے بعد یہ عکس پر نقش ایسے پر بہار بنے کہ ان بہاروں نے دنیا کی ساری خزاں کو ختم کر دیا، اور تبلیغ کے لیے ایسا نکلے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1,25,000 کم و بیش قدسیوں یعنی صحابہ کرام کی جماعت کے سامنے جب یہ جملہ استعمال فرمایا، الا فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ جو آنے والے لوگ ہیں جو نہیں ہیں ان تک میرا پیغام پہنچا دو، تو صحابہ کرام کے بارے میں بات آتی ہے کہ جس کا منہ جدھر تھا نکل پڑے ہو۔ ایک بڑی جماعت نکل پڑی جزیرۃ العرب سے باہر، جہاں جہاں پہنچ سکی، یہاں تک کہ جزیرہ نمائے ہند پہنچی، اور ہندوستان میں بھی صحابہ کرام اور اصحاب بدر کی قبریں ملتی ہیں اور جنہوں نے آ کر کے دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیا۔ تو تیسرا دور صحابہ میں تعمیل بھی ہوئی اور تبلیغ کا بھی کام ہوا۔ پھر اس دور تابعین جب آیا تو اس میں شریعت اور نظام کے قوانین کی تحقیق کر کے چھان بین کر کے ایسا اسے منظم اللہ تعالیٰ نے کروا دیا کہ گویا قرآن اور قرآن کے پیغام کے مماثل شریعت بن گئی کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ باطل آگے اور پیچھے سے داخل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو قرآن کی آیتوں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منظم کر دیا، قرآن کے بارے میں ہی یہ آیت اللہ نے نازل کی۔ اس کا عکس شریعت کے اصول پر بھی پڑا، جرح و تعدیل کے معاملات سامنے آئے، اسماء الرجال کا فن نکل کر کے آیا۔ دور تابعین میں تحقیق اور تدوین کا کام ہوا، کہیں حدیث مرتب کی جا رہی ہے، کہیں تفاسیر کے اصول مرتب کیے جا رہے ہیں، کہیں قرآن پہ اعراب اور نقطے زیر زبر پیش لگائے جا رہے ہیں۔ تو گویا یہی 3 دور ہیں کہ اگر کسی بھی حالت میں ہم تینوں ادوار کو غور کریں گے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تو ہمیں پورا نظام نکل کر کے ہمارے سامنے آ جائے گا۔ اور اسلامی نظام تعلیم میں بھی یہی تینوں ادوار میں ہمیں غور کرنا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا۔ اب آئیے اسلامی نظام تعلیم کی اساس دیکھا جائے۔ اسلامی نظام تعلیم کی اساس، جیسا کہ ہر اہل علم جانتا ہے، مدرسے کا پڑھا ہوا، خاص طور پر جب
کا پڑھتا ہے تو شان نزول میں عام طور پر 3 باتیں کہی جاتی ہیں کہ اس کا پس منظر کہا جائے، شان نزول کہا جائے، مقاصد میں توحید، رسالت اور معاد، یہ 3 جملے آتے ہیں. اور سمجھ لیجئے کہ اگر ایک ڈائیگرام بنایا جائے تو اس ڈائیگرام کے اندر توحید، رسالت اور معاد کے اوپر ہی اسلامی نظام پورا قائم ہے. سب سے اہم چیز ہے توحید. ساری کائنات کا خالق، مالک، رزاق اور فرمانروا اللہ ہے. سارے انسان اس کے بندے اور غلام ہیں، اور فرمانروائی صرف اس کے لیے مخصوص ہے. ہر ایک کو اس کا تابع فرمان بن کر رہنا چاہیے اور اسی کے سامنے سر جھکانا چاہیے. تو پتہ یہ چلا کہ تعلیم کی بیس بنی تو توحید پر. اس سے ہٹ کر کے جو بیس اور بنیاد بنے گی وہ ٹیڑھی عمارت بنے گی اور وہ کہیں نہ کہیں نقص والی ہوگی. اس بات کو ہمیں سمجھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے. نمبر 2، رسالت. اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے رسول بھیجے. رسول اپنے ساتھ اللہ کے فرمان لائے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا فرمان لائے اور اس پر چل کر کے آپ نے دکھایا. اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی سنت کی اتباع ہی میں سارے انسانوں کی نجات ہے. تو پتہ یہ چلا کہ توحید کے ساتھ جو چیز جڑی ہوئی ہے، توحید کو عملی طور پر دکھانے کی، وہ رسالت ہے جس کو ہم اور آپ یعنی دین سے جڑے ہوئے لوگ کلمہ طیبہ میں ہی اقرار کر کے سارے انسانوں کو یہ پیغام دے دیتے کہ کلمہ طیبہ جو دیکھنے میں ایک کلمہ نظر آتا ہے، اس کے اندر 4 مرحلے ہیں. نمبر 1، لا الہ. لا الہ کے ذریعے سے دل کو صاف کر کے توحید کے لائق بنایا جاتا ہے. ایک دم گندگی درست کر کے اور صاف ستھرا کر دیا جاتا ہے. گویا اس کی مثال یوں ہے جیسے ہمارے اساتذہ دیا کرتے تھے کہ دودھ کے برتن کی مانند ہے کہ دودھ کا برتن کتنا ہی شفاف کیوں نہ ہو، نیا دودھ لینا ہے تو پچھلے دودھ کے برتن کو اچھی طرح سے مانجا جاتا ہے، باس لے لی جاتی ہے کہ اگر مہک بھی آ رہی ہو تو دودھ نہیں ڈالا جاتا ہے کہ مہک والے برتن میں یا گندے برتن میں خالص دودھ ڈالا جائے گا تو پھٹ جائے گا، کسی کام کا نہیں ہوگا. اسی طرح سے لا الہ کے ذریعے سے دل میں سے شرک کے ہر شائبے کو صاف کر دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد خالص الا اللہ کی توحید ڈالی جاتی. تو پہلا حصہ ہوا لا الہ، دوسرا ہوا الا اللہ، اور اس کے بعد پھر آگے آتا ہے محمد. کہ یہ کیسے پتا چلا کہ دل کو صاف ستھرا کر کے خالص توحید ڈالنا ہے اور اللہ ایک ہی ہے؟ محمد نے بتایا. کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ رسول اللہ، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. یہ چاروں چیزیں دیکھی جائیں تو توحید اور رسالت پوری طرح سے اس کے اندر سما جاتا ہے. تو اسلامی نظام تعلیم میں بھی رسالت کا ہی معاملہ ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ استشراق کی جو کامیابی ہے، یعنی مستشرقین نے جو سب سے زیادہ محنت کی ہے، وہ اس بات پر محنت کی ہے کہ انسانوں کو یعنی مسلمانوں کو رسول سے جو محبت ہے، وہ رسول سے محبت نکالنا ہے تو ان کے حدیثوں میں شک پیدا کر دیا جائے، حدیثوں کے اندر شک پیدا کر دیا جائے. اور حدیثوں پر اعتماد جب اس مسلمان کا اٹھے گا تو پورا نظام اس کا ختم ہو جائے گا. اس لیے کہ ہمارا پورا نظام حدیثوں کے اوپر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہے. تو نظام تعلیم میں جو دوسری اساس ہے وہ ہے رسالت. تیسری ہے آخرت. سارے انسانوں کو مر مٹ کر ایک روز اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے اور اپنے کاموں کا حساب دینا ہے. کوئی بھی اس کی گرفت سے بچ نہیں سکتا. تو چاہے کوئی سی بھی تگ و دو ہو، چاہے وہ سورج کی شعاؤں کو انسان گرفتار کر لے، چاہے وہ کمندوں پر گرفتار کر لے، اپنی دنیا کے افکار میں سفر کرے نہ کرے، کچھ بھی کرے، لیکن اسے حساب اللہ کے یہاں دینا ہے. جب یہ یقین ہوتا ہے والیوم الآخر، جب یہ یقین ہوتا ہے کہ آخرت کے اوپر عقیدے کا ایک حصہ بنا دیا گیا، تو پھر ہر چیز دنیا کے لیے نہیں کرتا ہے. آج مغربی نظام تعلیم میں کیا ہے؟ لا موجود الا البطن والمعدہ. پیٹ کو بڑھانے کے لیے اور معدے کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ساری تگ و دو ہے. لڑکے پڑھ کر کے پاگل ہو جاتے ہیں، اللہ اور رسول کا ایسا خیال بھولتے ہیں کہ کبھی کبھی بچہ ہائی اسکول کے بعد معاشرے کو نظر آتا ہے کہ محلے کا بچہ. اللہ کے یہاں یہ نہیں. اللہ کے یہاں یہ ہے کہ آخرت کو بھی اپنے سامنے رکھنا ہے اور سب کچھ یہی کے لیے نہیں کر لینا ہے. تو تیسری چیز جو اساس ہے وہ آخرت ہے. اور چوتھی چیز جو اسلامی نظام تعلیم کی اساس اور بنیاد میں شامل ہے وہ ہے خلافت. اس بات کو بھولنا نہیں چاہیے کہ انسان ایسے ہی کوئی حیوان ناطق نہیں ہے کہ وہ بولتا ہوا جانور. یہ مناطقہ اور فلاسفہ کی دی ہوئی چیزیں ہیں، لیکن شریعت کے اندر اس کی کوئی بات نہیں. انسان اشرف المخلوقات ہے، وہ حیوان ناطق نہیں ہے کہ بولتا ہوا جانور اور جو ہے اور وہ بھی جانور ہے، جو چاہے وہ کرے. انسان اس زمین پر اللہ کا نائب یا خلیفہ ہے.
ان کے لیے صحیح رویہ یہ ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے. خدا ترسی، پرہیزگاری، انتظامی صلاحیت، جمہور کا اعتماد، سربراہی اور سرداری کے لیے ضروری صفات ہیں. ذمہ داروں کا فرض ہے کہ وہ اجتماعی نظام عدل و انصاف قائم کریں، برائیاں مٹائیں، بھلائیوں کو فروغ دیں اور جمہور کو اللہ کی مرضی کے تابع بنائیں. یہ نیابت اور یہ خلافت دو طریقے سے ہوتی. ایک تو وہ یہ ہے کہ پوری زمین میں خلافت کا تصور جو ہے وہ بھی اس کے اندر ہے. دوسرا یہ ہے کہ انڈیویجول حیثیت سے، انفرادی حیثیت سے، ہر انسان انفرادی حیثیت سے بھی اللہ کا نائب یا خلیفہ ہے. اب اس نیابت اور اس خلافت کو مستحکم کرنے کے لیے جو ذریعہ اللہ تعالیٰ نے دیا وہ وحی کی شکل میں ہمیں اور آپ کو دیا ہے، جو قرآن مجید کی شکل میں اور احادیث کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے. وحی مطلوبی ہے، وحی غیر مطلوبی ہے. تو خلافت کا تصور اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا تصور اور اللہ کے احکامات کو بندوں کے ذریعے بندگان خدا تک پہنچانے کا جو تصور ہے، یہ بھی اسلامی نظام تعلیم کی اساس اور بنیاد ہے. پانچویں چیز ہے وحدت بنی آدم، مساوات اور اخوت. یہی وہ چیز ہے جو اسلام نے سب سے پہلے دی، ورنہ آج سے اسلام سے پہلے تکمیل سے پہلے پڑھنا سب کا حق نہیں تھا. ہندوستان میں عرصے دراز تک، بلکہ جب یہ راجہ رام موہن رائے کی جب تحریک شروع ہوئی ہے لارڈ میکالے کے آنے کے بعد، تب جا کر کے یہ تحریکات شروع ہوئی ہیں. اور اس کے بعد سے پھر ہریجن تحریک شروع ہوئی ہے. پھر بعد میں یہ آیا کہ سب پڑھیں سب بڑھیں، ورنہ اسلام سے پہلے سب کا حق نہیں تھا، سب کا حق پڑھنے کا نہیں تھا، پڑھنے پر سزائیں دی جاتی تھی. سارے انسان ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، اس لیے آپس میں برابر اور بھائی بھائی ہیں. رنگ و نسل کا فرق اور امتیاز، ذات پات اور چھوت چھات، یہ سب غلط اور من گھڑت باتیں ہیں. اور اس کو نماز میں 5 وقت عملی طور پر اس کو کنڈم کر دیا جاتا ہے، ڈینائی کر دیا جاتا ہے، اور سب کو ایک برابر کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، صاحب و محتاج و غنی سب ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. یہی پہچان ہے. اور اسلامی نظام تعلیم میں بھی یہی مساوات کی بات ہے کہ اشراف کے لیے کچھ اور ہو اور چھوٹے کام کرنے والوں کے لیے کچھ اور ہو. اسلام کے اندر ایسا کوئی نظام نہیں. اسلامی نظام تعلیم کی یہ 5ویں اساس ہے. 6ٹھی اساس کیا ہے؟ چھوٹے بڑے، امیر غریب، مرد عورت، مالک نوکر، سب اللہ کے بندے اور اس کے تابع اور فرما بردار ہے. مطلق آزاد کوئی نہیں. یہ کہے کہ نہیں وی آر فری، واٹ وی وانٹ ٹو ڈو وی کین ڈو، کہ ہم جو چاہیں وہ کریں. نہیں کر سکتا انسان. یہ یورپ کا ایسا بڑا دھوکہ ہے جس دھوکے کے اندر انسان پڑھے لکھے ہونے کے باوجود جہالت کے اندھیروں میں گیا. جب اپنی پسند سے جتنا چاہے نہیں کھا سکتا، اپنی پسند سے اسے پتھر پسند آ جائے کھانا چاہے نہیں کھا کے ہضم کر سکتا، اور ایکسٹرا کھا کے ہضم نہیں کر سکتا، تو کہاں وہ آزاد ہو گیا؟ نہ پخانا روکنے میں آزاد، نہ پیشاب روکنے میں آزاد. تو کیوں آزادی کا نعرہ لگایا جاتا ہے؟ مطلق آزادی کسی کو نہیں، ایک دائرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ دائرہ دیا کہ سب اللہ کے بندے اور اس کے تابع اور فرما بردار ہیں. البتہ انسانوں کے تعلق سے ہر ایک آزاد ہے. ہر ایک کو اس کی ماں کے پیٹ سے اللہ نے آزاد پیدا کی. کسی بھی انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ دوسروں کی آزادی سلب کرے یا اللہ کے بندوں کو اپنا بندہ بنائے اور انہیں اپنی مرضی کے مطابق چلائے. جب اس معاملے کے اندر کوئی آتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اپنے اندر انانیت اور خدائیت کا ظاہری طور پر یا اندرون طور پر دعویٰ کر بیٹھتا ہے. اور جب وہ دعویٰ کر بیٹھتا ہے تو اللہ اسے مہلت دے دیتے. یہ بڑی اہم بات ہے اللہ کی سنت کی. فرعون سے لے کر کے دیکھا جائے ہٹلر تک، ہٹلر سے لے کر کے آج کے وقت ہٹلر وقت کے لوگوں کو دیکھا جائے کہ جب یہ کرنے لگے کہ ہم جو چاہیں گے تو تم پہنو گے، ہم جو چاہیں گے تب تم وہ کھاؤ گے، جس پر ہم قانون بنا دیں گے وہ جو تم نہیں کھا سکتے، ہم جس طرح سے چاہیں گے تم چلو گے. جب یہ مزاج کسی قوم کے حاکم میں پیدا ہو جاتا ہے تب اللہ تعالیٰ اسے برباد نہیں کرتے، اسے مہلت دے دیتے ہیں کہ دیکھ تو مجھے کتنا چیلنج کرتا ہے. اور جب وہ اپنے عروج کو جو پہنچتا ہے تو اللہ انہی میں سے کسی کو ایسا پیدا کرتے ہیں کہ کبھی مچھروں کے ذریعے سے کسی کو تباہ کیا جاتا ہے تو کبھی پانی کے ذریعے سے تباہ کیا جاتا ہے. اور آج کے بھی یہ فرعون وقت جو ہیں اسی طرح سے تباہ کیے جائیں گے. ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، بس اپنے ڈرنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم ان سے متاثر ہو کر کے اللہ کے مقابلے میں کہیں سے زیادہ نہ ڈرنے لگیں، اللہ سے ڈرنے کا نظام پیدا کریں. تو اسلامی نظام کے اندر آزادی کا بہت بڑا عنصر ہے. نمبر 6. نمبر 7 عقیدہ. عقیدہ کا مطلب پہلے توحید کی بات آ گئی، وہ بیس اور بنیاد ہے، لیکن مسلک،
ضمیر اور رائے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے. جس عقیدہ، مسلک یا جس رائے پر جس کو اعتماد و اختیار کر سکتا ہے. اسلام کے اندر جبر و اکراہ نہیں ہے، حسن مجادلہ ہے اور حسن دعوت ہے. اگرچہ سارے انسانوں کے لیے صحیح رویہ یہی ہے کہ اسلام کو اپنا کر فلاح دارین حاصل کریں، لیکن کسی پر جبریہ اس سے لا اکراہ فی الدین کے معاملے کے اندر کہ جبریہ کسی کو کسی نظام پر جھکایا نہیں جا سکتا ہے. اس لیے اسلامی مملکت میں دیکھیں، اسلامی نظام جب جب برپا رہا وہاں پر فکری آزادی دی گئی، دعوت کا کام کیا گیا، مگر زبردستی کسی نظام پر، اسلامی نظام پر لانے کی کوشش نہیں کی گئی. یہ وسعت ہے اسلامی نظام کی. نمبر 8، الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ. اس کی بنیادی ضروریات لازماً پوری ہونی چاہیے. ہر بھوکا کھانے کا، ہر ننگا کپڑے کا، ہر مریض دوا اور علاج کا مستحق ہے. اس کو یہ حق بہرحال ملنا چاہیے، اور اسلامی نظام تعلیم کے اندر یہی گنجائش ہے کہ تربیت کے اندر یہ مزاج ہوتا ہے کہ یہ بنیادی ضروریات جو بیسک انسٹنکٹ یا پروپنسٹیز ہیں، اس میں کوئی روک نہیں سکتا کہ نہیں یہ ہمارے نظام پہ نہیں ہے تو اس کے لیے روک دیا جائے. اسلامی نظام تعلیم میں یہ چیز نہیں ہے. نویں بات، ہر انسان کی جان و مال اور عزت و آبرو محترم ہے، اس پر دست درازی نہیں کی جا سکتی. نمبر 10، ہر ایک دوسرے کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. نمبر 11، نیک کام میں تعاون کیا جائے اور برے کام میں تعاون نہ کیا جائے. نمبر 12، زندگی بسر کرنے کے سیدھے اور سچے طریقے سے جو واقف ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ناواقف تک اس کو پہنچائیں. یہاں پر پہنچ کر کے اسلامی نظام تعلیم میں دعوت کی لزومیت آ جاتی ہے، یعنی کتمان علم حرام قرار دیا جاتا ہے، ممنوع قرار دیا جاتا ہے. علم کو چھپانا اور علم کے اوپر اپنا حقوق رکھ لینا یہ ممنوع قرار دیا جاتا ہے. اس لیے جو نہیں جانتے ان تک پہنچانا اسلامی نظام تعلیم سے جڑے ہوئے لوگوں کی ذمہ داری ہے. چاہے وہ فزکس پڑھو یا کیمسٹری پڑھو، چاہے بایولوجی پڑھو، چاہے قرآن و حدیث کا علم حاصل کرو، یہ یکساں ذمہ داری ہے. اور اس خیال کو لوگوں کے دماغوں تک پہنچانا چاہیے کہ یہ بھول جائیں کہ صرف یہ کہتے ہیں کہ علماء کی ذمہ داری دعوت کی ہے. جس کے پاس جو علم ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے اور اسلامی نظام کے مطابق فریضہ ہے. تو یہ ہو گئی بات اسلامی نظام تعلیم کی اساس. اب آئیے اسلامی نصاب تعلیم کے خط و خال. نظام 12 اصولوں کے اوپر آپ کے سامنے لایا گیا کہ نظام جب بنتا ہے تو یہ 12 اصول ہمارے دل و دماغ میں رہنے چاہیے. جب اس کے تحت نصاب بنے تو یہ 20 اصول ہمارے سامنے رہنے چاہیے. یہ 20 اصول ہم نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی حجت اللہ البالغہ کے ان اصولوں سے نکالا ہے جس کے اندر شرعتاً و منہاجن کی انہوں نے وضاحت کی ہے. شرعتاً و منہاجن کے تحت جو مفسرین نے لکھا ہے کہ پچھلے نبیوں کے اور عام نبیوں کے جو عام مسلم اصول تھے وہ کیا کیا مسلمہ تھے، انہی میں سے ہم نے یہ نظام نکالا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس نصاب تعلیم کو بناتے وقت میں یہ کنٹینٹس اور یہ مشتملات اپنے سامنے رکھے ہم نے تو کتنی آسانی سے ایک ہمگیر نصاب بنتا ہے. پرائمری سے لے کر کے یعنی کے جی سے لے کر کے پی جی تک کا نصاب. نمبر 1، توحید کا اقرار و یقین اور اس کے تقاضوں پر عمل. یعنی اس میں کیا بات آ گئی؟ تصدیق بالجنان، اقرار باللسان والعمل بالارکان آ گیا. دوسرا، رسالت کا اقرار اور دعوت پر ایمان، کیونکہ رسالت کا کام کیا ہے؟ بلغ، پہنچا دیجئے. تو تبلیغ ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے. رسالت کے اقرار کا تقاضا کیا ہے؟ تبلیغ، یعنی دعوت سے جڑے رہنا. جتنی حیثیت ہے اور جس حد تک دعوت سے انسان جڑا ہوا رہتا ہے. دعوت سے انسان جس طرح سے جڑا ہوا رہتا ہے تب جا کر کے بات سمجھ میں آتی ہے کہ رسالت. نمبر 2، رسالت کا اقرار اور دعوت پر ایمان. نمبر 3، معاد، مقام جاویدانی پر جانے کا یقین. نمبر 4، شرک کی شناخت اور اس کا قلاقمہ. نمبر 5، الحاد اور مذہبی انحرافات کا سدباب. نمبر 6، تقدیر الہی پر کامل یقین، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. اور اس بارے میں ہمیں اور مطالعہ کر لینا چاہیے کہ تقدیر معلق اور تقدیر مبرم کا کیا معاملہ ہے، اور اس حدیث کی روشنی میں غور کرنا چاہیے کہ لا يرد القضاء الا الدعاء. اس پر مزید تحقیق کر لینا چاہیے. نمبر 7، شعائر اللہ کا احترام. نمبر 8، ملائکہ پر ایمان. نمبر 9، آسمانی کتابوں پر ایمان. نمبر 10، قیامت پر ایمان. نمبر 11،
حساب و کتاب پر یقین، نمبر 12 جنت و جہنم پر ایمان، نمبر 13 اعمال صالحہ اور اس کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں، اسے کیسے انجام دیا جائے، نمبر 14 اعمال سیئہ اور اس کی قسمیں اور اسے کیسے بچا جائے، نمبر 15 عدل اور انصاف کا قیام، نمبر 16 ظلم و زیادتی کی ممانعت، نمبر 17 حدود الہی کا قیام، نمبر 18 اللہ کے راستے میں جہاد، نمبر 19 مکارم اخلاق کا فروغ، نمبر 20 رذائل اور فساد کی بے خونی۔ آپ دیکھیے کہ ان 20 اصولوں کے اندر ہر چیز سما گئی۔ تو اگر اسلامی نظام تعلیم کے بارے میں کوئی ٹیم یا کوئی گروپ یا کوئی انفرادی طور پر کام کرنا چاہتا ہے تو بنیاد بچھاؤ پہلے جو اصول بتائے گئے ہیں، اور اس کے ذریعے اس سے متعلق قرآن کی جو آیتیں ہیں، جو احادیث میں ہدایات، اس کو سامنے رکھیں۔ پھر اس کے بعد نصاب بنانے کے لیے ان 20 اصولوں کے اندر آپ دیکھیے کہ سب کچھ اس کے اندر آ جاتا ہے، اور اس کو سامنے رکھ کر کے نصاب بنایا جاتا ہے۔ مدارس کے نصاب میں غور کیا جائے تو یہ سب کے سب چیز کتابوں کے ذریعے سے آتی ہے، بلکہ تعلیم الاسلام دیکھیں تو آدھا حصہ اس کے اندر سما جاتا ہے۔ تو یہ ہو گیا دوسرا پہلا حصہ مکمل، جس میں اساس اور نصاب کے اوپر ہم نے بات کی۔ آئیے آج اور اب دوسرا حصہ، جیسا کہ شروع میں عرض کیا تھا ہم نے کہ 3 حصوں کے اوپر یہ عنوان ہے، جس میں سے آج 2 مکمل ہو پائے گا، اگلے ہفتے انشاءاللہ تیسرا اس کو مکمل کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ وہ کیا ہے؟ دوسرا حصہ نظام تعلیم و تربیت ابتدائی دور میں۔ ابتدائی دور کا مطلب خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ یہ 3 ادوار کا تذکرہ شروع میں بھی آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شریعت مرتب ہو رہی تھی، شرعی اصول نازل ہو رہے تھے، وحی کی شکل میں اس کی شرح و تفسیر ہو رہی تھی، نماز پڑھنے کا طریقہ، روزہ رکھنے کا طریقہ، زکوٰۃ دینے کا سلیقہ، زندگی گزارنے کے محاسن اور حسن کردار، حسن اعمال، حسن تدبیر، سارے کے سارے تشریحات ہوتی چلی گئی، اور صحابہ کرام اس کو اپنے اندر سموتے چلے گئے اور بلا چوں اور چرا اس کی تعمیل کرتے چلے گئے، اور تابعین کے دور کے اندر وہ مرتب ہوتی چلی گئی۔ اور آج ہمارے سامنے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بزرگوں کی نسبت سے اور مدارس اسلامیہ اور ہمارے اساتذہ کرام کی نسبت سے یہ سرمایہ ہم تک پہنچا دیا ہے۔ یہی اتنا عظیم سرمایہ ہے کہ اس کے احسان تلے اتنا ہم دبے ہیں کہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ سر اٹھا سکتا نہیں، یوں زیر احسان کر دیا، پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا۔ تو زندگی بھر اس احسان کا بدلہ ہم نہیں چکا سکتے، بس ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ مدارس کا یہ جو سرمایہ ہے، آنے والے دور میں جو فتنے آ رہے ہیں، جو معاملات پیش آ رہے ہیں، ان آنے والے ہیں، اللہ بچائے، اللہ ہی بچانے والا ہے، ہم محنت کر کے اس سرمایہ کا حق ادا کچھ نہ کچھ کر سکیں، کیونکہ یہی وہ نسبت ہے جو نسبتیں ہماری نبیوں، یہی وہ نسبت ہے مدارس کی جو ہمیں نبیوں سے جوڑتی ہے، اور نبیوں کے کاز اور نبیوں کے کام سے اور وراثت سے جوڑتی ہے۔ اس لیے ہمیں اس کے اوپر بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ تو ابتدائی دور میں جو نظام تھا، اب آئیے ایک ایک کر کے آگے بڑھتے ہیں کہ مکی دور میں تعلیمی نظام کیا تھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مکی دور میں تنہ تنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تھی، اور آپ اپنے عمل کے ذریعے سے اور اپنی محنتوں کے ذریعے سے دعوت دیے جا رہے تھے۔ کبھی وانذر عشیرتک الاقربین کے تحت قریب رشتہ داروں کو دعوت دے رہے تھے، کبھی جو ہے فاصدع بما تؤمر کے تحت تنہ تنہا صفا کی پہاڑیوں پر چڑھ کر کے پورے جو ہے جہالت سے نبرد آزما ہو رہے تھے۔ ساری مشکلیں جن لوگوں پر جو پڑتی تھی اس کا مجموعہ آپ برداشت کر رہے تھے۔ اس وقت جو ہے کوئی ایسا مرتب نظام تعلیم نہیں تھا۔ یہ کہنا دشوار ہے کہ مکہ معظمہ میں ہجرت سے قبل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے متعلق کیا کام کیا، کوئی مدرسہ قائم کیا یا مدرس معمول کیے، اس کا پتہ چلنا آسان نہیں۔ تاہم دین اور قرآن سیکھنے اور سننے کے لیے درج ذیل مرکز کا مکہ مکرمہ میں پتہ چلتا ہے۔ ویسے تو آپ دیکھیں سیرت میں 3 جگہ خصوصی طور پر پتہ چلتا ہے۔ ایک تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کا گھر تھا، جہاں پر ان کے بہن اور بہنوئی کو قرآن کی تعلیم ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ ایمان لائے تھے۔ دوسرا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنے صحن میں انہوں نے ایک مصلی بنا رکھا تھا، جہاں پر وہ قرآن پڑھتے اور کچھ باتیں دین کی بتاتے تو کفار اور ان کے بچے آ کر کے سنا کرتے تھے، اور یہ تاریخ بھی ہے۔ مرتب طریقے پر درسگاہ دار الارقم کا پتہ چلتا ہے۔ درسگاہ دار ارقم، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی دور میں اسلام لانے والوں میں سے تھے۔ ان کا مکان صفا پہاڑی کے پیچھے تھا۔ جب سن 5 نبوی میں حالات بہت شدید ہو گئے تو حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی۔
اس کے بعد مکہ میں رہ جانے والے اہل ایمان نے دار ارقم میں پناہ لی، یہیں پہ ان کے لیے تعلیم و تربیت کا نظم ہوتا تھا۔ تو مکے میں یہ حال تھے۔ مدنی دور میں تعلیم و تربیت کا جو نظام تھا اس کو صحیح طریقے پہ دیکھا جائے، تفصیلی طریقے پر اگر اس سے جانا جائے تو اس کے لیے 4 حصے بنتے ہیں۔ ایک ہے مستقل، دوسرا ہے غیر مستقل، تیسرا ہے مستقل غیر رہائشی، چوتھا ہے مستقل اور رہائشی۔ تو غیر مستقل میں لوگ آتے سیکھ کے چلے جاتے، مستقل کے اندر طلباء کی کچھ تعداد ہر دن کے لیے رہتی، غیر رہائشی آتے پڑھ کر کے واپس چلے جاتے، رہائشی وہیں پر رہ جاتے جیسے اصحاب صفہ کا ہے۔ ان تفصیلات کو بھی سامنے رکھیں تو نظام سامنے آتا ہے، اور جیسا نظام ہمارے اسلامی مدارس میں یا نظام تعلیم میں آتا ہے 3 ہی قسم کا ہوتا ہے، وہ جز وقتی تربیت یا یہ کہ کل وقتی تربیت، رہائشی غیر رہائشی، چاروں نظام ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو غیر مستقل جو نظام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور میں تھا کہ مختلف قبائل کے آدمی مدینے آ کر چند دن قیام کرتے اور ضروری مسائل سیکھ کر واپس چلے جاتے، اور واپس جا کر اپنے قبائل کو تعلیم دیتے تھے۔ ضروری مسائل کی تعلیم کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کے قبائل میں بھیج دیتے تھے۔ چنانچہ آپ پڑھیں مالک ابن الحویرث رضی اللہ عنہ 20 دن تعلیم کے لیے حاضر ہوئے۔ 20 دن جب ان کی تعلیم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے خاندان میں جاؤ اور میں رہ کر کے ان کو امور شریعت کی تعلیم دو، اور جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اسی طرح پڑھانا۔ جب نماز کا وقت آئے تو تم میں سے کوئی اذان دے، پھر تم میں سے سب سے زیادہ جو پڑھا لکھا ہے وہ امامت کرائے۔ بخاری میں یہ روایت تفصیل کے ساتھ دیکھی جا سکتی کہ یہ غیر مستقل نظام تھا۔ اسی طرح سے وفد بنی عبد قیس آیا تھا اور اس نے بھی سیکھا اور جا کر کے اس نے بھی تعلیم و تربیت کا کام کیا۔ اس طرح کے وفود آتے اور مسجد نبوی میں ان کے لیے قیام ہوتا، اور مسجد میں آنے جانے کا ان کے لیے قیام کا نظم ہوتا اور ان کی ضیافت کا نظم ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب دعوت و تبلیغ کا کام شروع ہوا حضرت مولانا الیاس صاحب علیہ الرحمہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام لیا، اور جب یہ کام بڑھا تو طرز نبوی کے مطابق کسی کے گھر مسجد میں ہی قیام رہا، کسی کے گھر میں یا کسی کے آستانے پر جا کر کے اللہ کے بندے ٹکے نہیں۔ مسجد جو کہ اللہ کا گھر ہے، اور وہاں پر ایسے وفود آتے رہے، اور آ کر کے 2 دن 3 دن، کوئی 20 دن، کوئی 40 دن، کوئی 100 دن۔ 100 دن کا تو نہیں تذکرہ ملتا ہے، 20 سے 40 دن کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ اور قیام کیا، اور قیام کر کے دین سیکھا، اور دین سیکھ کر کے اپنے اپنے گھروں پر گئے۔ تو یہ کوئی خود ساختہ چیز نہیں ہے، اس کی مثال سیرت میں ہے، پتہ نہیں کیوں لوگ بھول گئے ہیں اور اعتراضات کرتے ہیں۔ اسی طرح سے وفد بنی عبد قیس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر اسلام کی بیعت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ادائے خمس، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کی تعلیمات دی۔ پھر فرمایا ان باتوں کو یاد کر لو اور جا کر دوسروں کو بھی بتا دو۔ تو یہ غیر مستقل نظام تعلیم تھا۔ مستقل نظام تعلیم میں جو سب سے اہم چیز سامنے آتی ہے وہ صفہ نبوی۔ صفہ نبوی کے نظام کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ شریف کی پشت پر شمال جانب باب جبریل اور باب النساء کے درمیان ایک وسیع چبوترا تھا۔ جو حضرات اس پر فروکش ہوتے وہ اصحاب صفہ کہلاتے، اور یہاں پر طلبہ کا ہجوم رہتا، بعض اوقات تعداد سینکڑوں تک پہنچ جاتی۔ تمام اصحاب صفہ کی تعداد مجموعی طور پر نکالا جائے تو 400 تک پہنچتی تھی، لیکن کم بھی ہوتی زیادہ بھی ہوتی، عموماً 70-80 تک کی تعداد صفہ کی ہوتی، جس میں آپ جانتے ہیں یہی صفہ کے طالب علم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جس کو حدیث کا پڑھنے والا ہر شخص جانتا ہے۔ جامع صفہ کے جو کلاسز تھی، جو درجات تھے، وہ درجے کس قسم کے تھے؟ وہاں پر بھی کلاسز و درجات تھی۔ تعلیم کا درجہ، ذکر و فکر اور عبادات کا درجہ، دونوں تھا۔ تعلیم بھی ہوتی تھی اور ذکر و فکر اور عبادت کا بھی مذاکرہ ہوتا تھا، وہ بھی ایک حلقہ ہوتا تھا۔ حلقہ کا مطلب کیا ہوا؟ یہی درجہ۔ مدارس میں حلقہ ہی عام طور پر ابھی بھی حلقہ کہا جاتا ہے۔ یہ مشکات کا حلقہ ہے، یہ جو ہے یہ جلالین کا حلقہ ہے، یہ بخاری کا حلقہ ہے، آج بھی حلقے کا نام دیا جاتا ہے، اور انگلش زبان میں کلاسز کہا جاتا ہے اس کو۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، یعنی اپنے حجرہ مبارک سے، تو مسجد میں 2 حلقے دیکھے۔ ایک حلقے کے لوگ تلاوت و دعا میں مصروف تھے، دوسرے حلقے کے لوگ تعلیم و تعلم میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تحسین فرمائی، شاباشی دی، اور فرمایا دونوں بھلائی پر ہیں۔ یہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اگر چاہے تو اللہ ان کو عطا کرے اور چاہے تو ان کو روک لے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہوئے کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور حلقہ درس میں اور تعلیم و تربیت میں جا کر کے بیٹھ گئے۔ ابن ماجہ میں یہ تفصیلات دیکھی جا سکتی ہیں۔ تو دونوں کی تحسین فرمائی، لیکن آپ جا کر کے حلقہ درس میں جا کر کے آپ بیٹھ گئے۔ اس طرح سے درجے بھی ہوتے تھے اور کلاسیں بھی الگ الگ ہوتی تھی۔ اب آئیے، اس دور میں جامعہ صفہ کے معلمین بھی تھے۔ معلمین میں سب سے زیادہ معلم اعظم، مصلح اعظم، مرشد اعظم، مربی اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ایک دن حضرت ابو طلحہ، اس کی ابو نعیم الاصفہانی میں یہ روایت دیکھی جا سکتی ہے کہ ایک دن حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ کو کھڑے قرآن پڑھا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر کا ٹکڑا باندھا ہوا تھا تاکہ کمر سیدھی ہو جائے۔ اب اس سے اندازہ کر لیجئے کہ اسلامی نظام کے اندر کس قدر اہتمام فرمایا گیا تعلیم کا۔ دوسرے اساتذہ میں عبداللہ ابن رواحہ اور حضرت معاذ ابن جبل کا بھی نام آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تعلیم و نصیحت سے فارغ ہو کر تشریف لے جاتے تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہما حلقے میں بیٹھ کر تعلیم کے سلسلے کو اسی طرح جاری رکھتے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لاتے تو یہ لوگ خاموش ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہونے کے بعد اسی عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہونے کے بعد فرماتے کہ اسی عمل میں مشغول رہے، اس کو جاری رکھیں۔ کبھی کبھار حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تعلیمی حلقے کو سنبھال لیتے تھے، اور آپ جانتے کہ صفہ کے فائنانشیل نگراں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ان کو دیا گیا تھا کہ کہیں سے ہدیہ اور آئے، تبرک آئے تو ان صفہ کے لوگوں میں بانٹا جائے۔ معاذ بن جبل اس کے نگران اعلیٰ تھے۔ چوتھا جو نام آتا ہے عبادہ ابن صامت اور عبداللہ ابن سعید رضی اللہ عنہم کا نام آتا ہے کہ حضرت عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں علمت الناس من اہل الصفۃ القرآن والکتاب فاہدى الی رجل منهم قوسا۔ ابو داؤد میں روایت ہے کہ میں نے اصحاب صفہ میں سے چند لوگوں کو قرآن مجید پڑھایا اور لکھنے کی تعلیم دی، تو ان میں سے ایک شخص نے مجھے ہدیے میں ایک کمان دی۔ اسد الغابہ میں یہ عبداللہ ابن سعید ابن العاص کے بارے میں مذکور ہے کہ جو بہت خوش خط تھے، یعنی اس کتابت، اور زمانے جاہلیت بھی کاتب کے حیثیت سے مشہور تھے۔ وہ اصحاب صفہ کو لکھنا سکھاتے تھے۔ تو یہ تھے اصحاب صفہ کے اساتذہ۔ اب اس میں جو تعلیمی اوقات تھے وہ کیا ہیں، اب آپ اسی کو غور کیجئے، اور اگر سنت کے مطابق عمل کرنا چاہتے ہیں تو ایڈوانس مرحلہ جو انشاءاللہ فروری میں شروع ہوگا، اسی میں سے کوئی ترجیح دے کر کے آپ اختیار کریں تو ایک تو اسلامی نظام کے اولین زمانے پر عمل کرنے کا موقع بھی ملے گا، اور یقیناً جب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ وقت عمل ہو رہا تھا تو اس میں انشاءاللہ برکت بھی ملے گی۔ بعد نماز فجر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر ادا فرما لیتے تو ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ جاتے۔ ہم میں سے کوئی آپ سے قرآن کے بارے میں سوال کرتا، کوئی فرائض کے بارے میں دریافت کرتا، کوئی خواب کی تعبیر معلوم کرتا۔ گویا یہ ایک تربیت کا موقع تھا، جس تربیت کے وقت میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرمایا کرتے تھے۔ مجموع الفوائد میں، جموع الفوائد میں اس کا تذکرہ آپ کو مل جائے گا۔ دوسرا جو وقت تھا بعد طلوع آفتاب، جب تک آفتاب طلوع نہیں ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر رہتے تھے، اور طلوع آفتاب کے بعد اٹھ کر مجلس میں تشریف لاتے تھے اور تعلیم و تربیت کا کام کرتے تھے، کبھی ناشتے سے پہلے تو کبھی ناشتے کے بعد۔ اور ناشتے کے معاملے میں آپ جانتے ہی ہیں کہ آپ گھر تشریف لے جاتے اور پوچھتے، ماں عائشہ فرماتی رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پوچھتے کہ بھائی کچھ کھانے کو ہے، ہوتا تو کھا لیتے، نہیں ہوتا تو فرماتے کہ ٹھیک ہے تو پھر روزے کی میں نیت کر لیتا ہوں۔ یعنی خانواد نبوت میں چولہا اکثر نہیں جلا کرتا تھا۔ بعد نماز عشاء اصحاب صفہ انتہائی نادار اور مفلس تھے، اس لیے ان میں سے بعض لوگ دن میں شیریں پانی بھر لاتے، جنگل سے لکڑیاں چن لاتے، ان کو بیچ کر جو آمدنی ہوتی اس کو اپنے مصارف پورے کرتے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ تعلیم و تعلم میں لگے ہوئے لوگوں کے لیے بھی اپنے مصارف کو پورا کرنے کے لیے فنون کی تعلیم و تربیت دی جا سکتی ہے تاکہ اپنے مصارف کو وہ پورا کریں۔ اس مصروفیت کی وجہ سے ان میں سے بعض حضرات کو دن میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا، اس بنا پر ان کی تعلیم کا وقت رات کو مقرر کیا گیا تھا۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ 70 کے قریب اصحاب صفہ رات کے وقت تعلیم حاصل کرتے تھے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ فَكَانُوا إِذَا جَنَّهُمُ اللَّيْلُ انطَلَقُوا إِلَى مُعَلِّمٍ لَهُمْ بِالْمَدِينَةِ فَيَدْرُسُونَ اللَّيْلَ حَتَّى يُصْبِحُوا۔ جب رات ہو جاتی تو یہ لوگ مدینے میں ایک معلم کے پاس جاتے اور رات بھر پڑھتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی تھی۔ جامع صفہ کا میں جو طرز تدریس ہے، طریقہ تدریس کیا تھا؟ اب آئیے بات ہوگی یہاں تک طریقہ تدریس پر پہنچتے ہیں۔ بخاری کی روایت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام حاضرین مجلس کو اس طرح تعلیم دیتے تھے کہ عالم، جاہل، شہری، بدوی، عربی، عجمی، بوڑھے، بچے، جوان پوری طرح فیض اٹھاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہر سامع کے دل میں اتر جاتی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی حدیث بیان کرتے تو اسے 3 بار بیان کرتے، اور آپ جانتے ہیں کہ 3 بار میں، ایک بار میں توجہ مبذول ہو جاتی ہے، دوسری بار میں انسان اٹینشن ہو جاتا ہے، تیسری بار میں بات دل میں اتر جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم یہ تھا کہ آپ بات کو ٹھہر ٹھہر کر اس انداز میں کہتے کہ سننے والوں کے دل میں بیٹھ جائے، یاد کرنے والے یاد کر لیں اور لکھنے والے لکھ لیں۔ 3 مرتبہ ایک استاد ایک بات کو دہرانے لگا تو پھر لکھنے والے بھی لکھ لیں گے۔ جیسے ہم لوگ بچپن میں جب بوستا شروع کی تو استاد محترم ایک قصہ بھی سنایا تھا، لیکن اس قصے کی حکمتوں کو چھوڑیے، ایک چیز جو یاد رہ گئی کہ انہوں نے کہا تھا، 3 مرتبہ پڑھا تھا انہوں نے کہ بنام جہاں دار جہاں آفری، بنام جہاں دار جہاں آفری، یعنی کہ بنام جہاں دار جہاں آفری۔ اس کی ایک جوک، اس کا ایک لطیفہ بھی تھا، لیکن یہ 3 مرتبہ پڑھنا ان اشعار کا آج تک دل و دماغ میں ایسا اترا ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ آنکھ بند کرو تو لگتا ہے کہ حضرت پڑھ رہے ہیں، ویسے ہی ہاتھ ہلا رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز ایسا تھا، نرم کلامی، شیریں بیانی، انداز تعلیم کے اس اسلوب کی بدولت بدوی لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہو جاتے تھے۔ تو ٹیچنگ میتھڈالوجی میں آپ کا کیا تھا؟ آپ کا ٹیچنگ میتھڈالوجی تھا کہ ایز کرنا، آسان بنا کر کے آپ پڑھایا کرتے تھے۔ اور جامع صفہ کے میں عملی تعلیم بھی ہوتی تھی۔ عملی تعلیم کے تعلق سے جو تفصیلات آتی ہیں وہ یہ آتی ہے کہ جیسے اسلامی معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ دعوت دین کے لیے ایک ایسی جماعت تیار کرے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کر دے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں سے ایک جماعت ضرور ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے۔ چنانچہ ہجرت مدینہ کے فوراً بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں باقاعدہ جو درسگاہ قائم فرمائی تھی تاکہ مبلغین کی ایک تربیت یافتہ جماعت تیار کی جائے۔ یہاں پر یہ بات بھی آتی ہے کہ پہلے تربیت لے لی جائے، یہ بھی بہت اہم ہے، تربیت لے لی جائے۔ اصحاب صفہ کی صورت میں جب یہ جماعت تیار ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اصحاب کو جو اپنے علم و فضل کی وجہ سے قرہ کہلاتے تھے، مختلف دعوتی اور تبلیغی مہمات پر انہیں روانہ کیا۔ تو عملی تعلیم بھی اسلامی نظام تعلیم کا حصہ ہے، بغیر عملی تعلیم کے اسلامی نظام تعلیم مکمل نہیں ہے۔ قبائلی اور روستہ کی تعلیم و تربیت کا بھی اہتمام اسلامی نظام تعلیم کا حصہ تھا۔ اصحاب صفہ کی منظم اور مستقل تبلیغی جماعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی بھی حوصلہ افزائی فرمائی کہ ہر قبیلے اور جماعت میں سے کچھ لوگ ایسے موجود رہیں جو تعلیم اور ارشاد اور دعوت و تبلیغ کے فریضے کو انجام دیں۔ اسی بنا پر قرآن مجید میں یہ حکم نازل ہوا تھا۔ سورۃ توبہ کی یہ آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سب کے سب مومن نکل کر کے چلے جائیں، آ جائیں، تو یوں کیوں نہ ہو کہ ہر ایک جماعت میں سے چند اشخاص نکل جاتے تاکہ دین کا علم سیکھتے اور اس میں سمجھ پیدا کرتے، جب اپنی قوم کی طرف واپس آتے تو ان کو ڈر سناتے تاکہ وہ حذر کریں، پرہیز کریں اور اللہ سے ڈریں۔ تو اس طرح سے قبائلی اور روسا کے لیے بھی کہا گیا تھا کہ سب کے سب نکل کر کے میدان میں نہ چلے جائیں، کچھ لوگ تعلیم و تعلم کے لیے بھی مخصوص رہیں۔ نہ صرف مردوں کے اسلامی نظام تعلیم کے اندر آپ دیکھیے، عورتوں کے بھی نظام تعلیم کا بھی نظم برابر کا تھا۔
خاص طور پر اسلامی نظام تعلیم میں یہ بھی رکھنا چاہیے. اسی لیے خواتین کی تعلیم کی طرف بھی اسلامی نظام تعلیم میں گنجائش رکھی گئی ہے برابر کی. نمبر 1، خصوصی اجتماعات کا اہتمام ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں نے کہا کہ تعلیم و تربیت کے بارے میں مرد ہم پر غالب ہیں، اس لیے آپ اپنی طرف سے ہمارے لیے ایک دن مقرر کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کا وعدہ فرما لیا جس میں ان کے لیے واعظ کا اہتمام کرتے اور احکام سناتے. بخاری میں یہ روایت آپ کو مل جائے گی. اسی طرح سے دیکھیے عالمات اور فاضلات کی پوری تربیت ہوئی تھی وہاں پر، اور عالمات اور فاضلات کی تفصیلات دیکھیں، بخاری میں دیکھیں، الاستیعاب میں دیکھیں، تہذیب التہذیب میں دیکھیں، تذکرۃ الحفاظ میں دیکھیں، یہ تفصیلات آپ کو مل جائے گی. آپ کو مل جائے گی کہ صحابہ کی طرح صحابیات بھی محدثہ، عالمہ، فاضلہ، مفتیہ، کاتبہ تھی. حضرت عائشہ فقیہ الامت تھی. حضرت ام سلمہ فقیہ اور مفتیہ تھی. ان کی صاحبزادی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پروردہ تھی وہ اپنے زمانے کے زبردست فقیہ تھی. تابعین مسائل میں ان سے رجوع کرتے. ام الدرداء عاقلہ، فاضلہ، واسعۃ العلم تھی. حضرت سعدہ بن قمامہ تو بازاروں میں دعوت کا کام کرتی تھی. تعجب کی بات ہے کہ بازاروں میں جا کے یہ خواتین کام کر رہی ہیں، کیونکہ خواتین بھی وہاں پہ بازاروں میں دکانیں ان کی ہوا کرتی تھی. حضرت حفصہ لکھنا اور پڑھنا دونوں جانتی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ادب، شاعری، میڈیکل میں آپ کو بڑا ملکہ حاصل تھا. ایک مرتبہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا تھا کہ آدھا علم عائشہ سے حاصل کرو، یعنی عورتوں کے جتنے مسائل ہیں سب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاصل کیا کرتی تھی عورتیں. آپ کے حجرے کو خواتین کے مدرسے کی حیثیت حاصل تھی. تو پتہ یہ چلا کہ گھروں کو مدرسہ بنا دینا چاہیے، نہ یہ کہ لڑکیوں کے لیے رہائشی مدرسہ بناؤ، نہ یہ کہ لڑکیوں کے لیے رہائشی مدرسہ بناؤ، گھر میں لڑکیوں کے لیے مدرسہ بنا لو. خواتین بچیاں اندر بیٹھتی اور مرد حضرات باہر بیٹھتے، مسائل پر خوب بحث چلتی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فیصلہ آخری ہوتا تھا. تابعین میں جو علماء حدیث تھے ان میں سے 48 عورتیں تھیں جو آپ ہی کے حلقہ درس و تربیت کی فیضیاب تھی. حضرت فاطمہ الزہرا علوم القرآن، علوم الحدیث کی مہارت کے ساتھ ساتھ فصاحت و بلاغت اور علم عروض کی ماہرہ تھی. بلکہ آپ جانیے اس وقت ڈاکٹر اکرم ندوی صاحب جو آکسفورڈ یونیورسٹی میں ہے، صحابیات محدثات کے نام سے زبردست انہوں نے جو کام کیا ہے وہ ایک بڑا سرمایہ ہے. ہو سکتا ہے چند سالوں میں ہمارے ہاتھوں تک بھی پہنچ جائے، شائع ہو چکا ہے یہ سرمایہ ان کا. اب آپ دیکھیے ممتاز معلمین صحابہ کرام کون تھے. احادیث پر غور کیا جائے تو صلاحیتوں کے اعتبار سے گھنٹے دیے گئے تھے اور ان کی صلاحیتوں سے لوگ استفادہ کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے خصوصی امتیاز پانے والے صحابہ کرام میں دیکھیے جو روایتیں ملتی ہیں اس کی تلخیص ہے یہاں پر. نمبر، میرے بعد ابو بکر عمر کی اقتدا کرو، یعنی میرے جتنے معاملات اس میں سب سے زیادہ جو ممتاز ہیں وہ ابو بکر عمر ہیں. علی قضا کے سب سے بڑے عالم ہیں تو عدل انصاف کے معاملے میں حضرت علی کا نام. آدھا علم عائشہ سے حاصل کرو. قرآن کی تعلیم عبداللہ ابن مسعود، سالم مولا معاذ ابن جبل، ابی ابن کعب سے حاصل کرو. جسے تر و تازہ قرآن پڑھنا ہو وہ عبداللہ ابن مسعود کے مطابق قرآن پڑھے. معاذ ابن جبل میری امت میں حلال و حرام کے سب سے بڑے عالم ہیں. میری امت میں فرائض کے سب سے بڑے عالم زید ابن ثابت ہیں. عبداللہ ابن عباس قرآن کے بہترین ترجمان حبر الامہ ہیں. ابو موسیٰ عشری کو آل داؤد کی شہنائی دی گئی. ابو درداء عبادت میں سب سے آگے ہیں اور اس امت کے حکیم و دانا ہیں. ابی ابن کعب قرہ میں سب سے آگے ہیں، زمین کے اوپر آسمان کے نیچے. ابو ذر سے زیادہ صادق اللہجہ، ابو ذر سب سے زیادہ صادق اللہجہ ہے. عبیدہ ابن جراح اس امت کے امین ہیں. اس طرح سے صحابہ کرام کی خصوصیات بیان کی گئی تھی. اور آج کی آخری بات، صحابہ کرام کی علمی جو صلاحیت تھی، علمی جو امتیازات تھے ان کے، وہ کیا تھے؟ علم الانصاب میں دیکھیے آپ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضی، حضرت عقیل ابن ابی طالب، جبیر ابن مطعم رضوان اللہ علیہ اجمعین علم الانصاب کے ماہر تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنی اولاد کو اپنے نسب کا علم دو. دیگر زبانوں کے ماہرین میں حضرت زید ابن ثابت سریانی زبان کے عالم تھے. انہوں نے صرف 17 دنوں میں حضور کے حکم پر لکھنے پڑھنے کی مہارت حاصل کر لی تھی. انگریزی زبان کون سی مشکل ہمارے لیے. حدیث، تفسیر، مغازی، اشعار، ایام عرب کے جامع حضرت عبداللہ ابن عباس تھے جن کا الگ الگ دنوں میں درس ہوتا تھا. حدیث کا الگ، تفسیر کا الگ، مغازی کا الگ، اشعار کا بھی الگ. اسی لیے کبھی کبھی اشعار کا بھی درس و تدریس کا نظام ہونا چاہیے کہ یہ معاملے ہیں نازک جتری رضا ہو تو کر، کہ مجھے تو خوش نہ آیا یہ جہان مرغ و ماہی.
اشعار کا بھی درس شروع ہو جانا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ماہر تھے. حدیث، فقہ، فرائض، حساب اور اشعار میں اور عرب کے ایام میں حضرت ابو درداء، حضرت عقبہ ابن عامر جوہنی جامع قرآن قاری، فرائض اور فقہ کے علامہ، شاعر، کاتب، ادیب اور جلیل القدر محدث تھے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام علوم مذکورہ کی جامع ہونے کے ساتھ ساتھ میڈیکل کی ایکسپرٹ تھی. یعنی وہ جو ہیں فرسٹ ایڈ جو ہوتا ہے اس کی ایکسپرٹ تھی، ماہرہ تھی، کہ لوگ آپ سے رجوع کرتے تھے. پتہ چلا کہ عورتوں کو، اپنی بچیوں کو ہمیں فرسٹ ایڈ کی تعلیم دینا چاہیے، اور یہ سنت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سوریانی اور عبرانی زبان سے واقف تھے. پتہ چلا کہ ہمیں کچھ لوگ ملٹی لنگول اسکالر ہونے چاہیے. سلمان فارسی سب سے پہلے فارسی زبان میں انہوں نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ کیا تھا. لیلا غفاریہ، ام ایمن، ام ورقہ انصاریہ، ام سنان اسلمیہ طبی خدمات انجام دیتی تھی. اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت رفیدہ اسلمیہ کا تو کی ڈسپنسری مسجد نبوی میں قائم کی گئی تھی. تفصیلات آپ پڑھ لیجئے. قاضی اطہر مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق، ایک قول کے مطابق 30,000 صحابہ مدینے میں، 30,000 صحابہ عرب کے قبائل میں تھے. ولید ابن مسلم کا بیان ہے کہ ملک شام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے والی 10,000 آنکھیں تھیں، یعنی 5,000 صحابہ. صرف شہر حمص میں 500 صحابہ. قتادہ کا بیان ہے کہ کوفہ میں 1,050 صحابہ آئے، ان میں 14 بدری صحابہ تھے. ایک روایت میں ہے کہ کوفہ میں اصحاب شجرہ میں سے، یعنی بیت رضوان میں شامل 300 صحابہ، اور اصحاب بدر میں سے 70 صحابہ آئے. اسی طرح مختلف مقامات میں درسگاہ نبوت کے فضلاء نے جا کر کے علم دین کی تعلیم اور اشاعت میں حصہ لیا. اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا نظام تعلیم تھا. تو آج جن باتوں کی طرف رہنمائی ہوئی وہ آپ سمجھ لیجئے کہ ایک طرح سے ہم دور نبوی کے در و دیواروں کے سائے میں سیر کرتے رہے. کبھی مسجد نبوی کے بغل سے گزر رہے ہیں تو دیکھو کہ حضرت عمر گزر رہے ہیں. کبھی حجر اقدس کی طرف نظر کرو تو جیسے لگتا ہے کہ وہاں ادھر سے جبریل آ رہے ہیں تو ادھر بیٹھی ہوئی عائشہ درس دے رہی ہے. ادھر جو ہیں صفہ کے چبوترے پر جو ہیں ابو ہریرہ تڑپ رہے ہیں بھوک کے مارے، اور لوگ سمجھ رہے ہیں مرغی کا دورہ پڑ گیا، مگر وہ اس دامن کو چھوڑ نہیں رہے ہیں، اور ان کے ذریعے سے آج علم پہنچ رہا ہے. یہی وہ در و دیوار ہے جس در و دیوار سے واپس ہم جب سفر کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کی یہ جتنی بھی مشکلات ہیں، یہ مشکلات جو ہیں یہ سب کے سب ختم ہونے والی ہیں. اور یہ تو درد دل اتنے دنوں سے ہے کہ عادت ہو گئی. اب ذرا تخفیف ہوتی ہے تو گھبراتا ہوں میں. طوفان سے ڈرنے والوں، دھوکہ ہے امن ساحل، دیکھا ہے کشتیوں کا ساحل پہ ڈوب جانا. یہ وہی دامن ہے جس دامن کو ہم پکڑ لیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی کوئی طوفان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. اور انشاءاللہ اگلا حصہ آپ کے سامنے آئے گا، وہ آئے گا دور نبوی میں مکات کا نظام. انشاءاللہ اس کے بارے میں اگلے ہفتے پیر کے دن اسی وقت 11 سے 12 کے درمیان مذاکرہ کریں گے اور انشاءاللہ یہ تفصیلات آپ کو بھیج دی جائیں گی. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے کو عمل بنائے، عمل کو قبول بنائے، اور اس قبولیت کو قبولیت عامہ بخشے. جزاک اللہ. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم.